बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 15 मार्च है, दिन है इतवार का, और आज की हमारी ये दूसरी वीडियो है। 4 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, नेतन्याहू का क्या हशर हुआ और वो इस वक्त कहाँ है, और पाकिस्तान इनकलाब ने ढूंढ कर कत्ल करने की धमकी दी है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नेतन्याहू का इस हवाले से क्या कह रहा है, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और दोस्तों, 20 मोसाद एजेंट गिरफ्तार हुए ईरान में। ये क्या कर रहे थे, इनके कब्जे से किस किस्म का मवाद रिकवर किया गया और इनका टारगेट क्या था, और अब तक की ईरान के अंदर होने वाली कार्रवाइयों में इन्होंने क्या किरदार अदा किया है, इसकी तफसील भी मैं तफसील के साथ आपके सामने रखूंगा। और फिर इसराइली आयरन डोम ख़त्म हो गया, दिफाई निज़ाम सिफर, और वो आयरन डोम जिस पर इसराइल को बड़ा नाज था, उसके किस तरह पर खर्चे उड़ाए हैं ईरान ने। और जो खबरें इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इनके आर्सेनल के हवाले से और इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना है इस वक्त इसराइल को, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और दोस्तों, क्या नेटो टूट रहा है और इसके टूटने के पीछे अमेरिका की पॉलिसीज़ का हाथ है, क्योंकि बरतानिया में एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई है और बरतानिया ने नए एटमी हथियार बनाने का फैसला किया है। और ये जो आप डिपेंडेंट थे अमेरिका के आर्सेनल के ऊपर, अब अमेरिका भी सोचने पर मजबूर हो गया। और क्या इसके पीछे भी डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका की प्रेसिडेंट रजीम का हाथ है? जिस तरह से आपने मिडल ईस्ट को अकेला छोड़ दिया, आपने यूरोप के अंदर बड़ी तबाही मचाई है, और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो आपकी अब ईरान की इस जंग के साथ जुड़ी हुई है जिसमें आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, क्या ये वो तमाम नकात हैं जिस पर अब नेटो और इसके साथ साथ बरतानिया को भी अमेरिका पर इन्हिसार जो है वो छोड़ना पड़ेगा, और इस तरफ बरतानिया की सरकार जो छोड़ रही है, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और फिर मरीम नवाज का सहाफ़ियों पर केस करने का ऐलान, ये माजरा क्या है और वजह क्या बनी है, क्योंकि कुछ सवालात पूछे गए थे पंजाब हुकूमत से, उसका जवाब नहीं आया बल्कि एक धमकी आ गई है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरखास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारा 1 मिलियन का टारगेट है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से और आप दोस्तों के ताउन से हम इसे बहुत जल्दी अचीव करेंगे, और जाकर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे नेतन्याहू से। और पाकिस्तान इनकलाब ने अपने एक वीडियो पैगाम में ये धमकी दी है कि हम नेतन्याहू को ढूंढ कर मारेंगे अगर वो जिंदा है। बहुत सारी खबरें पिछले कई दिनों से इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, जिनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर जो ऑफिस है नेतन्याहू का, उसे रिएक्ट करना पड़ा कि इसमें कोई सदाकत नहीं है और नेतन्याहू बिल्कुल ठीक है, और उससे रिलेटेड खबरों के ऊपर सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब ईरान ने इसका एक जवाब दिया, उन्होंने कहा ठीक है, अगर वो जिंदा है, बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, तो मत भूलो कि हम उसकी तलाश कर रहे हैं और हम उसे ढूंढ कर मारेंगे, और ये उन शहदा का बदला होगा जिन्हें तुमने ईरान के ऊपर हमला करके शहीद कर दिया, और आयतुल्लाह खामनाई की शहादत का भी बदला इसी तरह लिया जाएगा। अपनी स्टेटमेंट में जो पाकिस्तान इनकलाब की तरफ से जारी की गई है उसमें बाकायदा तौर पर इस चीज़ का ऐलान किया गया। अब देखना ये होगा दोस्तों कि ईरान जिस तरह से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, इसका क्या कोई तोड़ आपके पास मौजूद है जहां पर आपने ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश की और आपने अपने पूरे आर्सेनल को ईरान की सरजमीन पर, फ़िज़ाओं में, उसके पानियों में आपने उतार कर और झोंक कर अपनी फतह का ऐलान करने की आपको बहुत जल्दी थी, लेकिन आपको ये तमाम चीज़ें हासिल नहीं हो सकी। और दोस्तों, अमेरिका को जब उसके मकासद हासिल नहीं हुए इस ईरान वॉर के अंदर, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने अपने मीडिया के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। उन्होंने कहा कि खबरदार, तुमने अमेरिका मुखालिफ किसी किस्म की रिपोर्टिंग की, जाओ जाकर इमेज बिल्डिंग करो, दुनिया को बताओ कि हम जंग जीत चुके हैं। ये जो तुम मिडिल ईस्ट के अंदर तस्वीरें दिखा रहे हो इसको बंद करो। मिडिल ईस्ट की हुकूमत ने भी ये काम किया, वहाँ भी एक इसी किस्म के जो काउंटर मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। जो वीडियो बनाएगा उसके खिलाफ केस हो जाएगा। उन्होंने कुछ रोज़ पहले एक जो बरतानवी निजात स्याह था उसको भी उन्होंने पकड़ लिया। इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपको इन तमाम ममालिक में नजर आएंगी जहां पे नैरेटिव बिल्डिंग की जा रही है और नैरेटिव को कंट्रोल किया जा रहा है। बरतानिया के अंदर भी यही काम हुआ। मुस्तफा खामनाई, जब आप जंग नहीं जीत सके और जंग में आपको कामयाबी वैसी नहीं मिल सकी कि हम जाएंगे, वॉर ट्रॉफी हमारे हाथ में होगी, विक्ट्री स्पीच करेंगे और अमरीकी अवाम कहेगी कि डोनाल्ड ट्रंप तुम्हारे से बेहतर जो है वो लीडर अमेरिका की तारीख में नहीं आया, इत्तेहादी जो है वो अशश करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप के लिए दोबारा से अलामती नोबेल इनाम का जो ऐलान किया जाएगा। जब आपको ये सब कुछ हासिल नहीं हुआ तो नैरेटिव बिल्डिंग हुई, मीडिया को कंट्रोल करके और मीडिया के जरिए पैगामात आपने दुनिया को देना शुरू कर दिए। अब उसमें बरतानिया में क्या हुआ, एक अखबार ने मुस्तफा खामनाई की कुछ जायदादें लंदन में जी निकाली और वो ये कहते हैं जी कि कुछ फ्रंट मैन है जिनके ज़रिए जदादें खरीदी गई और ये सारी मुश्तबा खामनाई की जदादें थी। अब आप
ایران کی عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس کے لیے تم مر مٹنے کے لیے تیار ہو، دیکھو اس نے اپنی جائیدادیں برطانیہ میں بنا رکھی ہیں اور وہ تمہارے لیے کچھ نہیں سوچ رہا، وہ اپنے لیے اپنے خاندان کے لیے سوچ رہا ہے۔ جس کا پورا خاندان آپ کے حملوں میں شہید ہو جائے، کیا اس کی جائیدادیں برطانیہ میں ہو سکتی ہیں؟ دوستو اس میں ایک ٹیکنیکل نقطہ بہت ہی اہم یہ تھا کہ ان کو معلوم ہے کہ مصطفیٰ خامنائی کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں، اور مصطفیٰ خامنائی کبھی بھی برطانیہ میں آ کر ان عدالتوں میں اس سٹوری کو چیلنج نہیں کرے گا، لہٰذا جو لکھنا ہے لکھو، جو جھوٹ بولنا ہے بولو، اور ہمیں کسی نے پکڑ لینا ہے۔ اب یہ کام یہاں پہ صرف نہیں رکا، برطانیہ کا جو اسٹیٹ جو آپ کا نشریاتی ادارہ ہے BBC، اب اس نے کیا کام کیا، اس نے کچھ سورسز کو کوٹ کیا، اور یہ پورا ایک پیٹرن ہے جس میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے، ذرائع نے BBC کے امریکی پارٹنر CBS نیوز کو بتایا کہ امریکی انٹیلیجنس سے پتہ چلا کہ ایران کے سابق رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنائی اپنے بیٹے مصطفیٰ خامنائی کے اقتدار سنبھالنے کے معاملے پر بہت محتاط تھے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ آیت اللہ خامنائی اپنے بیٹے کے اقتدار سنبھالنے کے بارے میں محتاط تھے کیونکہ انہیں زیادہ ذہین نہیں سمجھا جاتا اور رہبر بننے کے لیے نااہل تصور کیا جاتا۔ انٹیلیجنس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ والد اس بات سے باخبر تھے کہ ان کے بیٹے کی ذاتی زندگی میں کچھ مسائل موجود ہیں۔ 8 مارچ کو اپنی تقرری کے بعد اب تک مصطفیٰ خامنائی منظر عام پر نہیں آئے، تاہم ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا یہ کہنا ہے کہ وہ صحت مند ہیں۔ بھئی اگر وہ نہیں آئے تو آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے؟ نیتن یاہو بھی تو پچھلے کچھ دنوں سے میڈیا پہ اس کی اپیرنس نہیں ہوئی، تو وہاں پر اس قسم کی کیوں رپورٹنگ نہیں کی جاتی؟ ویسٹ کا سر ایک طریقہ کار اسی طرح کا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے میں اسلاموفوبیا آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ یہاں پر مسلمانوں کے خلاف بہت ساری خبریں آپ کو انٹرنیشنل میڈیا، لوکل میڈیا پہ نظر آ رہی ہیں، تو یہ ویسٹ کا مسلمانوں کے خلاف ایک نئے انداز میں نیریٹو بلڈنگ کا ایک طریقہ کار ہے، اور ایران جنگ کو اب یہ ایک نیا رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں اتنی سمپل نہیں ہیں، جس کو آپ نے میدان میں نہیں جیت سکے کیا وہ نیریٹو بلڈنگ سے آپ جیت سکتے ہیں؟ دنیا کو یہ معلوم ہے کہ کون حق پر ہے، کون سچ پر ہے، اور کس نے اس جنگ کا آغاز کیا، آپ کے مقاصد کیا تھے۔ اور 168 بچوں کو دن کی روشنی میں تم لوگوں نے قتل کر دیا، امریکہ کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اور وہاں کی حکومت، وہاں کے لوگ بھی اب ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان بچوں نے کیا بگاڑا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا یا نیتن یاہو کا کہ جنہیں دن کی روشنی میں قتل کر دیا گیا۔ اور یہ ان اتحادیوں کے لیے بھی سوال ہے جو اس جنگ میں اپنی بیسز دے رہے ہیں، اپنی فضائی حدود کو استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں، یا پھر ہر قسم کی ایئر سپورٹ جو ہے وہ امریکہ اور اس کے جو دوسرا پارٹنر ہے اس جنگ کے اندر نیتن یاہو، اس کو یہ فراہم کی جا رہی ہے۔ دوستو اب ایک اور کام جو اس پوری جنگ سے جو سمجھنے والی بات ہے کہ اس کا ری ایکشن نئے اتحاد کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا۔ امریکہ بھی سوچ رہا ہے کہ اب ہم انحصار کر رہے تھے امریکن آرسنل کے اوپر، ہمیں اس سے پیچھے ہٹنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ کے اندر بھی یہ خیال پایا جاتا ہے، اور دنیا میں نئے اتحاد آپ کو بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نیٹو بھی آپ کو ایک طرح سے اتحاد ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا، وہاں بھی دراڑ پڑ گئی ہے۔ یورپی یونین میں جتنے بھی ممالک تھے وہ اب ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے اوپر کرٹیسزم کر رہے ہیں کہ تم نے رشیا کی جو سینکشنز تھی ان کو سافٹ کر دیا، اور اس کا نقصان جو ہے وہ ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا یوکرین جنگ کے اندر۔ اب وہاں پر بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اسپین ویسے ہی آپ کے خلاف ہو گیا، جرمنی نے بھی آپ کے خلاف جو ہے وہ بیانات دینے شروع کر دیے، سوئٹزرلینڈ نے آپ کو اپنی سرزمین کو اور فضائی حدود کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کے اتحادی سر دے آر ان ٹربل، اور دنیا کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے پیچھے چل کر اپنے ملک کو گریٹ اگین بنا سکتے ہیں، جیسا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ نعرہ لگاتا ہے۔ اب اس میں اس کا ایک ری ایکشن کیا نکلے گا، امریکہ کیا، برطانیہ کیا کرنے جا رہا ہے، یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ کتنی بڑی دراڑ پڑ گئی ہے، اور یہاں پر جو اپوزیشن پارٹی ہے اور پھر ان کے جو اپنے اتحادی ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ دوستو اس کا ایک ری ایکشن اب یہ نکلے گا کہ دنیا بھی یہ سوچے گی کہ ہمیں ایک تو نئے اتحاد کی طرف جانا ہے، دوسرا ہمیں اپنے ڈیفنس کو مضبوط کرنا ہے، اور ہمیں کبھی بھی اب امریکہ کے اوپر نہیں رہنا۔ اگر برطانیہ آج یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، اس نے حال دیکھ لیا نا مڈل ایسٹ کے اندر کہ جن جن ممالک کے اندر ان کے اڈے تھے، ان کی بیسز تھی، ان کا دنیا کا سب سے مہنگا نظام سیٹلائٹ سسٹمز تھے، اس کو تو انہوں نے تباہ کر دیا، اور ان لوگوں کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ تو یہ کیا ہماری مدد کے لیے پہنچیں گے؟ نیٹو بھی یہ سوچ رہا ہے، یورپی یونین بھی یہ سوچ رہا ہے، اور وہ تمام ممالک جو امریکہ کے اتحادی اب سارے ون بائی ون یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اس کا ایک اور امپیکٹ یہ پڑے گا جہاں پہ دفاع سب آپ مضبوط کریں گے، وہیں پہ یاد رکھیے گا دنیا میں نیوکلیئر ویپن حاصل کرنے کی جو ریس ہے اب یہ بہت تیز ہو جائے گی،
اور آپ اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. اینڈ اٹس آل بیکاز آف ڈونلڈ ٹرمپس پالیسی اینڈ دا پریزنٹ رجیم ان USA, جس نے دنیا کو مجبور کر دیا. اور دوستوں خاص طور پہ پاکستان بھارت کی جنگ کے بعد یہ خیال دنیا کی جو مختلف اینٹیز ہیں, کنٹریز ہیں, ان میں یہ خیال زیادہ ابھر کر سامنے آیا کہ ہمیں اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہے. ملک چھوٹا ہو کوئی بات نہیں, لیکن اگر ایٹم بم ہمارے پاس ہوا تو بڑی سے بڑی طاقت کو بھی ہم صفر کر سکتے ہیں اور دھمکی دیں گے کہ اگر تم نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو بھائی ہمارے پاس تو تمہارے سے بڑے ہتھیار موجود ہیں اور ہم انہیں استعمال کرنے سے دریغ نہیں کریں گے. تو آج پاکستان بھارت کی جنگ کے بعد مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا اس کے بعد یہ خیال زیادہ مضبوط ہو رہا ہے اور دنیا اب اس طرف چلے گی. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں, ایران کے تناظر میں پہلے آپ کہہ رہے تھے نا کہ فتویٰ ہے اور ہم ایٹمی طاقت نہیں بنیں گے, ایٹم بم نہیں بنائیں گے. اب آپ ایران کو روک نہیں سکتے. ایران یہ ایٹم بم آج بنائے, 1 سال بعد بنائے, 2 سال بعد بنائے, خاموشی سے تیار کر کے رکھ لے اور ایک دن آپ نیوکلیئر ٹیسٹ ہوتے ہوئے ایران کی پہاڑیوں پر دیکھیں تو سر یہ ہوگا. اب آپ ایران کو روک نہیں سکتے. اب دنیا میں جو مختلف اخبارات ہیں اس حوالے سے, جو تھنک ٹینکس ہیں جو رپورٹ کر رہے ہیں اور جو اوور دا ایئرز اس ایران امریکہ اور اسرائیل کانفلکٹ کو انہوں نے آبزرو کیا, مختلف ٹینیورز دیکھے, اس میں سے سر ایک پریڈکشن یہ بھی ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس فتوے کو ڈراپ کر دیا جائے جو آیت اللہ خامنائی کا تھا کہ ہم کبھی بھی ایٹم بم نہیں بنائیں گے اور ایٹم بم انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے, لیکن اب بطور ایک دفاع اسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس فتوے کو ڈراپ کر دیا جائے کیونکہ سپریم لیڈر کا دیا گیا فتویٰ ایک بائنڈنگ ہوگی پورے ایران کے اوپر, پورے پاسدان انقلاب پر, ان کی گورنمنٹ پر, اور عوام جو ہے اوبویسلی اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. تو اس تناظر میں بھی اب ایک پریڈکٹ چیز جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور دوستوں جو سب سے امپورٹنٹ نقطہ اس کے اندر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس اب آپشنز کیا ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ایک سیف ایگزٹ چاہتا ہے, لیکن یہ سیف ایگزٹ اب اسے ملے گا نہیں. دنیا کے سامنے ایران نے اپنے جو مطالبات ہیں وہ رکھ دیے کہ جتنا نقصان ہوا اس نقصان کو پورا کرو اور ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام کو اب رول بیک نہیں کریں گے, عوام کے لیے اسے استعمال کیا جائے گا. اور پھر انہوں نے کچھ اور باتیں بھی کی. ڈونلڈ ٹرمپ یہ سمجھتا ہے, جو اس نے اپنے انٹرویوز دیے, کہ ہی از ناٹ ریڈی ٹو میک اے ڈیل ود ایران بیکاز دا ٹرمز آر ناٹ گڈ انف یٹ. وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹرمز جن کے اوپر ہم ان کو لانا چاہتے ہیں وہ اتنی اچھی نہیں ہیں, اور جو مسعود پشگان نے ہمارے سامنے آپشنز رکھے ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے, اور اس وقت تک یہ جنگ جاری رہے گی جب تک ہمیں ہمارے ممکنہ اہداف جو ہیں وہ مل نہیں جاتے. آپ اپنے ممکنہ اہداف کو دیکھیں, لیکن آپ اپنے آرسنل کے اوپر بھی ایک نظر ڈال کر دیکھیں. آپ کے اتحادی آپ سے دور ہو رہے ہیں, آپ کی پالیسیز کی وجہ سے نیٹو میں ایک دراڑ ہے. آپ کے اتحادی جو کئی سالوں سے آپ کے ساتھ تھے, کئی جنگیں, 2 عالمی جنگیں انہوں نے آپ کے ساتھ مل کر لڑی, اب وہ بھی آپ کے اس دوستی کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں. دوستو اس میں جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا نیتن یاہو کو پروٹیکٹ کرنا, نیتن یاہو کی پالیسیز کو پروٹیکٹ کرنا. آپ نے اپنے اس آرسنل کے اوپر کبھی شاید نظر ڈالنے کی کوشش نہیں کی, اور اب خبر یہ آ رہی ہے کہ یہ جو آئرن ڈوم جس پر انہیں بہت ناز تھا اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ناقابل تسخیر ہے, جناب اب آئرن ڈوم مکمل طور پہ تباہ ہو گیا ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ ایران ریولیوشنری گارڈز said the Sunday that it struck the 3 US air bases according to the media reports. IRGC پاسدان انقلاب threatened to continue targeting Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, اور اس وقت تک یہ حملے کریں گے جب تک نیتن یاہو کو ڈھونڈ کر مار نہیں دیا جاتا. دوستو اس کے اندر نا ایک اور چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ تھی وہ ہے انٹرسیپٹرز کا ختم ہونا. تفصیلات کے مطابق حالیہ دنوں میں مشرق وسطیٰ کی جنگ کے دوران یہ خبریں سامنے آئی کہ اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام کے انٹرسیپٹر میزائل تیزی سے ختم ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں اس سے ریلیٹڈ کہ جب یہ جنگ میں گئے تھے اس وقت ہی یہ ایک جو ان کا سٹاک تھا بہت کم تھا اور انہوں نے جنگ کا آغاز کر دیا, چونکہ ایران نے اس سے پہلے بھی ان کے اوپر حملہ کیا, ان کو ضرورت تھی, انٹرسیپٹرز کی استعمال ہوئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو حزب اللہ کا اٹیک ہے وہ بھی اس میں ایک بہت ہی ڈیسائسو فیکٹر ہے. تو ان کے ذخائر بہت پہلے سے کم تھے اور اب اس کا ایک امپیکٹ ان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہے. دوستو بعض امریکی حکام نے بتایا کہ اسرائیل نے واشنگٹن کو آگاہ کر دیا ہے کہ اس کے بیلسٹک میزائل انٹرسیپٹرز کے ذخائر انتہائی کم ہیں. ایران کی جانب سے مسلسل بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں کے باعث اسرائیل کو بڑی تعداد میں دفاعی میزائل استعمال کرنا پڑ رہے ہیں. بعض تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل جنگ میں پہلے ہی محدود ذخائر کے ساتھ ان جھڑپوں میں شامل ہوا اور انٹرسیپٹرز اس سے پہلے بھی وہ استعمال کر چکے ہیں. رپورٹس کے مطابق خاص طور پر ایرو انٹرسیپٹر میزائل کے ذخائر پر زیادہ دباؤ پڑا ہے, یہ اسٹاک کم ہوا ہے
چونکہ یہ ایران کے بیلسٹک میزائل کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. جب بھی کوئی بیلسٹک میزائل اٹیک ہوگا ٹورڈز تل ابیب تو آپ کو ایرو انٹرسیپٹر میزائل جو استعمال جو اسرائیل ہے وہ کرتا ہے. لیکن یہ خبر ایک بہت ہی ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب آپ تو جنگ جیتنے کا خواب دیکھ رہے تھے اور اس خواب کو توڑ دیا ہے ایران نے. اور بھی آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ ایران کے اندر 20 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. تفصیلات کے مطابق ان پر الزام یہ ہے کہ یہ فوج، پولیس اور سیکیورٹی مقامات کی معلومات اسرائیل کو فراہم کر رہے تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو تو بہت سارے ایسے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا جن میں AI ٹیکنالوجی استعمال کی گئی. جہاں پر بھی لفظ پولیس لکھا ہوا تھا ان بلڈنگز کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس میں بہت سارے ایسے سول ٹارگٹس بھی شامل تھے جو آپ کے گریٹر پلان میں شامل نہیں تھے، لیکن AI ٹیکنالوجی کی یہ کرامات تھی جنہوں نے ان ٹارگٹس کو بھی نشانہ بنایا. تفصیلات کے مطابق ایران کے شہر ارمیہ میں 20 افراد کے گرفتار کیے جانے کی اطلاعات ہیں. پاسداران انقلاب سے منسلک نیوز ایجنسی تسنیم نے ایک حوالہ یہ دیا کہ اسرائیل کے لیے کام کرنے والے متعدد نیٹ ورکس کو نشانہ بنایا گیا اور ایک عدالتی حکم کے بعد 20 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو اس پوری کارروائی میں ملوث تھے. انفارمیشن اسرائیل اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو ودن ایران جو پہنچائی جا رہی تھی. آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے حوالے سے یہ بات ایک تو CCTV کیمروں کی مدد سے، ٹریفک سگنلز میں لگے ہوئے کیمروں کی مدد سے یہ انفارمیشن جو ہے وہ گیدر کی گئی اور اس کے بعد ان کو ٹارگٹ کیا گیا. اور یہ سب کچھ آنن فانن اس لیے بھی ہوا کیونکہ امریکہ یہ سمجھ رہا تھا کہ جو انٹیلیجنس گیدرنگ ہم نے ودن ایران حاصل کی ہے اس پہ کیپٹلائز کیا جائے اور ٹارگٹ کریں، اور یہی ایک واحد طریقہ ہے رجیم چینج کا. اور اس 20 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور یقیناً ان کی وہی سزا ہوگی جو اس سے پہلے ایک جاسوس کو پکڑنے کے بعد دی گئی تھی. تو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور جو اس وقت برطانیہ سوچ رہا ہے، اور بہت ہی امپورٹنٹ یہ سٹوری اس حوالے سے بھی ہے چونکہ برطانیہ امریکہ کا ایک بڑا اتحادی ہے، اور یہاں پر اب ایک نئی سوچ پائی جاتی ہے. جو ڈپینڈنٹ آپ کو برطانیہ امریکہ پر نظر آ رہا تھا، اب اس پوزیشن سے آپ نے کیسے نکلنا ہے اس پر کام شروع ہو گیا. تفصیلات کے مطابق برطانیہ کے بارے میں حالیہ دنوں میں خبر گردش کر رہی ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئر ہتھیار خود بنانے یا مکمل طور پر خود مختار اپنے آپ کو بنانے پر غور کر رہا ہے. اس کا تعلق دراصل یورپ کی بدلتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال اور امریکہ پر کم ہوتے ہوئے اعتماد سے جوڑا جا رہا ہے. اس سے پہلے یہاں کے جو ڈیفنس منسٹر ہیں برطانیہ کی، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے اور ہم امریکہ پر کب تک جو ہے انحصار کریں گے، اور اب اس کے اندر یہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ بھی شامل ہو گیا ہے. برطانیہ کا موجودہ جوہری نظام ٹرائیڈنٹ میزائل پروگرام پر مبنی ہے جس میں ٹیکنالوجی اور دیکھ بھال کے کئی پہلوؤں میں امریکہ کا کردار ہے. ان کے بہت سارے ڈیفنس پیکٹ ہوئے ہیں. 1960 کے بعد یہ ڈیفنس پیکٹ آپ کو نظر آئیں گے، اور ایکٹیولی جو سب مرینز اس وقت پانیوں میں موجود ہیں جو اس ڈیفنس پیکٹ کا حصہ ہے، ان کی تمام ٹیکنیکل جو فیسلٹی ہے وہ امریکہ کے اور برطانیہ کے درمیان جو ایک معاہدہ ہوا ہے اس کے مطابق یہ تمام معاملات جو ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں. برطانوی سیاستدانوں اور ماہرین کے مطابق اگر امریکہ کی یورپ کے دفاع سے وابستگی کمزور ہو جائے تو برطانیہ کو مکمل طور پر خود مختار جوہری صلاحیت تیار کرنی ہے. برطانیہ نے ایسے F-35A جنگی طیارے خریدنے کا اعلان بھی کیا جو نیٹو کے جوہری مشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور امریکی B-61 بم لے جا سکتے ہیں. برطانیہ پہلے اپنے جوہری ہتھیاروں کی حد 222 وار ہیڈ تک رکھتا تھا. اب پالیسی کے تحت اس حد کو بڑھا کر 260 وار ہیڈ تک کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی جا چکی ہے. تو یہ ایک میجر ڈیولپمنٹ ہے برطانیہ کے تناظر میں. اب اس خلیجی ممالک کے اوپر حملے جاری ہیں. تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ رات بھر اس نے اپنی فضائی حدود میں ایران کے 26 ڈرون مار گرائے اور زیادہ تر دارالحکومت ریاض اور ملک کے مشرقی علاقوں کے قریب تھے. متحدہ عرب امارات نے اپنے مقامی وقت کے مطابق رات تقریباً 11:30 بجے اعلان کیا کہ اس کا دفاعی نظام ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں کا جواب دے رہا ہے. اس سے پہلے ہفتے کے روز ڈرون حملے کے بعد فجیرہ کی بندرگاہ پر آگ بھڑک اٹھی تھی اور اس مشرقی ساحل پر تیل درآمد کرنے والا ایک بڑا ٹرمینل واقع ہے. بحرین نے تقریباً اسی وقت اعلان کیا کہ اپنے شہریوں سے کہا کہ وہ فوری طور پر قریبی پناہ گاہوں کا رخ کریں. عمان میں بھی سیکیورٹی خدشات کے باعث امریکہ نے غیر ہنگامی نوعیت کے خدمات انجام دینے والے اپنے عملے کو ملک سے نکلنے کا باقاعدہ حکم دے دیا ہے. اور دوستو کویت کے حوالے سے بھی میں آپ کو خبر دے دوں، اور کویت نے اعلان کیا ہے کہ اس کی نیشنل گارڈ نے 24 گھنٹوں میں ایران کے 5 ڈرون مار کرائے. قطر نے ہفتے کی رات دیر گئے ایک تازہ اپڈیٹ میں تفصیل بتائی کہ دن بھر ایران کی جانب سے کیے گئے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنایا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو انہوں نے دنیا سے سوال کیا تھا کہ مدد کرو میری
اور کیا ان کی مدد کی جائے گی؟ دیکھیں یہ جو 3-4 ممالک ہیں جہاں سے ان کو امید ہے کہ ان کی مدد کی جائے گی، اس میں ایک برطانیہ ہے، چین ہے، جاپان ہے، فرانس ہے، جنوبی کوریا ہے۔ اب ان ممالک کی طرف سے کس قسم کا ریئیکشن آیا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور پتہ ہی چلے گا آپ کو ان کے ریئیکشن سے کہ دنیا اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کے اوپر دنیا کو کیا اعتماد ہے یا نہیں۔ اتحادی تو چھوڑ گئے، مڈل ایسٹ والے بھی چھوڑ گئے جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، لیکن برطانیہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ تفصیلات کے مطابق برطانوی وزارت دفاع کے ترجمان نے کہا کہ جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے، ہم خطے میں جہاز رانی کے تحفظ یقینی بنانے کے لیے اپنے اتحادیوں اور شراکت داروں کے ساتھ متعدد آپریشنز پر بات کر رہے ہیں، لیکن کیا آپ اٹیکنگ موڈ میں جائیں گے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، اور اس پر برطانیہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسرا ملک ہے چین۔ واشنگٹن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان نے سی این این کو بتایا کہ چین فوری طور پر جنگ بندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ ترجمان نے یہ نہیں بتایا کہ بیجنگ ٹرمپ کی اپیل پر عمل کرے گا یا نہیں، لیکن یہ ضرور کہا کہ توانائی کی مسلسل اور مستحکم فراہمی کو یقینی بنانا تمام فریقین کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ایک بیان تھا اور کچھ ویب سائٹ نے اس کو رپورٹ بھی کیا، اور چائنا کا دو ٹوک جواب تھا کہ ہم اس جنگ میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاز آ جائیں، بحری جہاز آ کر آپ نے ہم اس کو بچائیں، تو ہم آپ کے کبھی بھی کسی سے وینچر کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اب آ جاتے ہیں جاپان۔ امریکہ کو اپنے قریبی اتحادی سمجھے جانے والے ٹوکیو نے ابھی تک ٹرمپ کی اپیل پر کوئی سرکاری رد عمل جاری نہیں کیا، تاہم جاپانی نشریاتی ادارے NHK کو حکام نے بتایا کہ یہ معاملہ وزیراعظم کہ بدھ کے روز شروع ہونے والے دورہ امریکہ کے ایجنڈے میں شامل ہو سکتا ہے۔ جاپانی وزارت خارجہ کے ایک اہلکار نے کہا کہ جاپانی بحری جہاز صرف اس لیے روانہ نہیں کرے گا کہ ٹرمپ نے ایسا کرنے کے لیے کہا، تو ظاہر سی بات آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ جاپان کو سوچنا چاہیے جو کچھ امریکہ نے آپ کے ساتھ ماضی میں کیا، کیا آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ البتہ جنوبی کوریا جو ہے وہ ضرور اس پوری سچویشن کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آپ حصہ بنیں گے یا نہیں، لیکن انہوں نے اس حوالے سے کوئی خیر جواب نہیں دیا۔ اور دوستو آخر میں پنجاب حکومت کے تیاری کی کہانی بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے، اور پنجاب حکومت نے باقاعدہ قانونی کارروائی کرنے کا اعلان کیا ہے، اور مریم اورنگزیب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے میرا خیال ہے کہ یہ خبر اور یہ انفارمیشن جو وہ شیئر کی گئی تھی، جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ پنجاب حکومت کے سرکاری تیاری کے استعمال کے بارے میں جھوٹ، من گھڑت کہانیوں، بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈا کی ایک منظم مہم چند معروف جھوٹوں کے عادی عناصر اور جعلی خبروں کے پھیلانے والوں کی جانب سے چلائی جا رہی ہیں۔ پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس مہم میں شامل ہر فرد اور پلیٹ فارم کے خلاف ڈیفیمیشن لا 2024 کے تحت عدالتوں سے رجوع کیا جائے۔ غلط معلومات اور پروپیگنڈے کو اب بغیر جواب کے نہیں چھوڑا جائے گا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اداروں کو بدنام کر کے اور عوام کو گمراہ کر کے بغیر کسی نتیجے کے بچ نکلیں گے، وہ قانون کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ پنجاب حکومت قانون کے تحت زیادہ سے زیادہ سزا کے حصول کے لیے قانونی چارہ جوئی کرے گی، تاکہ ایک واضح اور دو ٹوک پیغام دیا جا سکے کہ جعلی خبریں صحافت نہیں ہوتی، یہ بہتان اور حتیٰ کی عزت ہے۔ مسلسل جھوٹ پھیلانے والے عناصر کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا، اب بہت ہو چکا۔ دوستو اس کے اوپر مزمل اسلم صاحب نے جواب دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ افواہیں اس وقت جنم لیتی ہیں جب آپ خاموشی سے کوئی چیز خریدیں اور پھر اسے پنجاب ایئر کا حصہ قرار دیں اور اچانک ملک سے باہر پرواز کریں۔ اس پر صحافیوں کے چپتے ہوئے سوالات اور سوال ناموں پر خاموشی اختیار کی جائے، ان کے پائلٹ بیرونی ملک سے لائیں اور اس سے چھپائیں، عوام کے پیسوں پر عوام جس طرح چاہے حساب مانگے۔ اگر آپ نے تمام سوالات کے جواب دیے ہوتے تو اس کے بعد کوئی قیاس رائے نہ کرتا، اور آپ پر اس پر قانونی جو چارہ جوئی کرنے کا حق جو ہے وہ آپ رکھتے ہیں۔ ابھی تو آپ عوام کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، آپ عوام کو یہ جواب دیں، کیونکہ یہ پیسہ پاکستان کی عوام کا تھا، اور یہ کون لوگ ہیں جو اسے استعمال کر رہے ہیں، یہ ہر پاکستانی کا حق ہے کہ یہ سوال آپ سے کر سکے۔ اب صحافی جو سوالات اٹھا رہے ہیں، شفافیت ہی بہترین پالیسی ہے۔ طیارے کی خریداری، رجسٹریشن، عملے کی تقرری، آپریشن، دیکھ بھال سمیت تمام اخراجات کے پورے عمل کو شفاف رکھیں۔ براہ کرم مزید عوامی پیسہ عدالتی مقدمات میں ضائع نہ کریں۔ لوگوں نے کہا کہ یار آپ اس کو چھوڑیں، بہت ہی آسان سا ایک حل تھا کہ کوئی بھی شخصیت اگر اس جہاز کے اندر بیٹھی ہے، جسے اس سے پہلے بھی لوگوں نے کہا نا کہ یہ پنجاب ایئر کا حصہ ہے، تو آپ ان شخصیات کو سامنے لا کر بٹھا دیتے، پاسپورٹ دکھا دیتے، ٹریول ہسٹری ان کے سامنے آ جاتی۔ دیکھیں یہ بہت ہی آسان کام تھا، آپ نے اس کو خود کنٹروورشل بنا دیا کہ ٹھیک ہے انہوں نے عدالت چکر سیٹھو ذرا رگڑا لاؤ۔ پاکستان کی عدالتیں سر کمال ہی ہو گیا نا، وہاں پہ نظام آپ کا، عدالتیں آپ کی، قانون آپ کا، آپ جو مرضی کریں، جج آپ کے، سب کچھ آپ کا ہے۔
तो पाकिस्तान में कभी भी डेफेमेशन का केस जिस तरह से चलना चाहिए वैसे नहीं चलेगा। सहाफ़ियों को रगड़ा लगेगा, डराने धमकाने के लिए आप सब कुछ करेंगे। बहुत ही आसान तरीका था, ट्रैवल हिस्ट्री होती है, पासपोर्ट होता है, फिर आप उस वक्त में कहाँ रहे, इतने सारे तरीके हैं। बताया जा सकता था कि कौन सी शख्सियत कहाँ पे मौजूद थी और ये जहाज़ किस मकसद के लिए, क्या लॉग्स मौजूद होते हैं, इंटरनेशनल इन्वेंट्रीज़ हैं, जिस कंपनी से इसकी ओवरहॉलिंग या जो भी आपने इसकी जो मेंटेनेंस के लिए जो पैसे खर्च किए वो शेयर किए जा सकते हैं। जब आप वक्त पर ये काम नहीं करेंगे ना तो फिर इसी किस्म के आपको इल्ज़ामात का सामना करना पड़ेगा। अब ये हकीकत है, सच है, झूठ है, लेकिन ये सवाल पाकिस्तान की आवाम का है क्योंकि पैसा उनका है, वो आपसे पूछेंगे। अब आ जाते हैं सहाफ़ी ऐसे जो दावे और जो सवालात कर रहे हैं। देखें, बरतानिया में अगर ये केस चलेगा ना किसी अदालत में, तो मैं आपको ना इसका एक जुमले में इसका नतीजा बता देता हूँ। जज सवाल करेगा किसी भी शख्स से कि आपने ये खबर दी, आपके पास इसका हार्ड एविडेंस क्या है। तो सिर्फ मफरूज़ों के ऊपर ही बात नहीं की जा सकती, ये इसका जवाब था जो पाकिस्तान से बाहर अगर किसी अदालत में केस चले। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन का भी हक उतना ही जितना आपको अपनी इज़्ज़त को बचाने का। हत्या की इज़्ज़त की आपने बात की ना, अगर कोई बुहतान लगा रहा है ज़रूर से पूछे, लेकिन ये पाकिस्तान की आवाम का भी हक ये था कि बताया जाए उन्हें कि जहाज़ उनके पैसे से आपने ख़रीदा ना, कि ये जहाज़ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, क्यों ज़रूरत महसूस हुई। तो जब तक आप इन सवालों का जवाब नहीं देंगे, आपसे ये सवाल जो किए जाएंगे। आप ज़रा अपने घर में भी ज़रा झांक कर देखें। एविएशन को कवर करने वाले सहाफ़ी जी ताहिर इमरान मियाँ साहब, वो ये बताते हैं कि रिकॉर्ड को दुरुस्त करने के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करने के आपके हक की मुकम्मल हमायत है। क्या हमें ये भी तवक्को रखनी चाहिए कि आप इस बार पर भी उस्मा बुखारी को अदालत लेकर जाएंगी कि उन्होंने ये झूठ क्यों बोला कि ये त्यारा एयर पंजाब के लिए ख़रीदा गया, क्योंकि उनके इसी झूठ ने बगैर किसी बुनियाद पर इस पूरे मामले को एक कॉन्ट्रोवर्शियल बना दिया। देखें, प्रॉब्लम ये कि आपकी ना तैयारी नहीं होती। आप जब सियासतदान बनते हैं हादसाती तौर पर, आप पाकिस्तान के निज़ाम को चलाने की सलाहियत नहीं रखते, लेकिन हादसाती तौर पर आपको निज़ाम दे दिया जाता है। आप किसकी तर्जुमानी करेंगे, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ हाउस ऑफ शरीफ। ये पाकिस्तान की आवाम और पंजाब हुकूमत का मामला था, लोगों के टैक्स का पैसा है, वो सवाल आपसे करने की इजाज़त रखते हैं। आप हर मामले पर खामोशी या डराने धमकाने की पॉलिसी पर चलकर ये काम नहीं कर सकते, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। व्यूअर्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।